This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम, और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ़क्किर, मुक़र्रिर, मुदब्बिर, मुहक़्क़िक़, दानिश्वर, कालम नवीस व मज़मून निगार, मोटिवेशनल स्पीकर, मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद लंगड़ियाल, और मैं उन्हें प्रोग्राम अहले कलम में इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि मेरे दामन में फ़क़्र बूज़रो इश्क़ बिलाली है, मेरे दामन में फ़क़्र बूज़रो इश्क़ बिलाली है, मलाइक रश्क करते हैं मेरी निस्बत जो आली है। हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर, नवाज़िश साहब। और सबसे पहले अहले कलम की पूरी टीम की जानिब से आपको PhD की तकमील पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, नवाज़िश आपकी। अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़तें, अज़मतें, बरकतें और राहतें अता फरमाए, और इल्म का कारवां इसी तरह जारी और सारी रहे। तो मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी PhD है, इसके बारे में कुछ इब्तिदाई कलमात जो हैं वो अता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका, रब्बिल लम यज़ल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने अपने ख़ास फज़्ल व करम से, अपनी अता से, इनायत से मेरे ये मराहिल तय करवाए, और वो लोग जो मेरे इस सफ़र में मुमिद्दो मुआविन हुए, मेरे असातिज़ा, वालिदैन, मेरे मुखलिस अहबाब, उन सब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये शुक्राना हुक्म हदीस के मुताबिक है कि मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। अपने मोहसिन हज़रात का जो शुक्रिया अदा करना है वो दर हकीकत अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो वालिदैन जिन्होंने जिस्मानी नशोनुमा की और साथ में फ़िक्री हवाले से भी रहनुमाई फ़राहम की, कदम कदम पर उनकी दुआएं, अताएँ मेरे हमरा रहीं, हमरा हैं और ताबद रहेंगी इंशाअल्लाह। यूँ ही मेरे असातिज़ा जिन्होंने इब्तदा से, जिन्होंने बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि उसने असातिज़ा के साथ मरबूत रहना और उनके साथ एक ताल्लुक़ जो है वो इस्तेवार रखना नसीब फरमाया है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। PhD इसमें नो डाउट कि एक वो डिग्री है कि जिसके बाद मज़ीद डिग्रियों का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मज़ीद आगे इसके बाद कोई डिग्री नहीं है। ये औज सुरैया है। हाँ जी, इल्म की दुनिया में डिग्री के तौर पे, सनद के तौर पे, बाकी इल्म की तो इंतहा नहीं है, वो तो मिनल महदी इलल लहद है। और जब कोई इंसान ये तसव्वुर कर लेता है कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो दर हकीकत उसकी जहालत का आगाज़ हो जाता है। तो लेकिन डिग्रियों में औज सुरैया है। डिग्रियों में तो डेफिनेट जनरल नॉलेज, मतलब है कि हर शख्स का ख्वाब होता है कि काश मैं PhD स्कॉलर हो जाऊं। जी बिल्कुल, इसकी जुस्तजू ताकीक से शगफ रखने वाले रखते हैं, और इसमें उनकी कोशिशें, काविशें होती हैं कि अव्वलन वो PhD स्कॉलर हो जाएं, और फिर इसके बाद ये उनकी मेराज होती है और मंजिल होती है, मकसूद होता है कि अब उन्हें जो है वो अवार्ड भी हो जाए, डिग्री अवार्ड हो जाए, वो उस मौके तक पहुँच जाए। क्या था उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताइएगा। जी, PhD में मेरा मौजू नक़ूद के असरी रुझानात व मसाइल, शरीयत इस्लामिया के तनाजुर में तहक़ीक़ की जायज़ा, ये थीसिस का उन्वान था, मकाला का उन्वान था। और इस मकाला के उन्वान के इंतखाब में जो क्रेडिट जाता है वो मेरे निगराने मकाला मेरे उस्ताज़ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब, उनको जाता है कि बिल यकीन उन्होंने मेरी रहनुमाई की, और यूँ कहिए कि बिला मुबालगा मेरा हाथ थाम कर उन्होंने मेरे अल्फाज भी संवारे, मेरी जिहतें भी संवारी और मेरी मुकम्मल रहनुमाई की।
تو میں ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ دعاگو بھی رہوں گا، ان کا مشکور و ممنون رہوں گا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ انتخاب موضوع میں، بعد میں بھی انہوں نے میری پوری سرپرستی کی، اور اس سرپرستی میں ہی میں انشاءاللہ اگلا سفر بھی اپنا تحقیق کا جاری رکھوں گا. یہاں استاد محترم کے لیے اگر اجازت ہو تو ایک شعر میں ان کی خدمت میں پیش کروں. مرحبا. ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، اللہ. ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، کیسے بنیں گے لال و گوہر ہم پہ چھوڑ دو. بالکل، استاذ ہی لال و گوہر بنانے والے ہیں، استاذ ہی نکھارنے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں، یہی وہ نگینوں کو پہچاننے والے ہیں، انہی سے ہی جو ہے نا وہ چیزیں بنتی اور سنورتی ہیں. اللہ تعالیٰ معلم کو، استاذ کو قائم و دائم فرمائے اور ہماری جستجو میں اس کو شامل فرمائے. تعلیم و تعلم کو کہ حکم بھی یہی ہے کہ یا تو متعلم بنو یا معلم بنو، یا ان کی مجلس اختیار کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ان کے سوا کچھ اور نہیں بن جانا. تو نقود کے عصری رجحانات و مسائل شریعت اسلامیہ کے تناظر میں تحقیقی جائزہ. اب نقود یہ ورڈ جو ہے عربک ورڈ ہے، تو اس کے لیے ہمارے اردو کے اندر جو لفظ ہے وہ نقدی، زر، کرنسی، اگرچہ انگلش کا ورڈ ہے لیکن وہ بھی اردو میں مستعار ہے، استعمال ہوتا ہے بجا طور پہ. تو کرنسی کے جو ٹرینڈز ہیں، جو پرابلمز ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اب یہاں پر جب یہ موضوع کا انتخاب ہوا تو جب ٹرینڈز کی بات آئی تو اس پر ایک ہمارے شعبہ کے سابق استاذ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، انہوں نے تحقیق میں ان کا ایک بڑا نام، انہوں نے یہاں ایک سوال کیا کہ آپ ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں، رجحانات کی، تو کیا کوئی نئی کرنسی آ رہی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کرنسی آ چکی ہے، وہ تو آ چکی ہے، تو پھر رجحانات کیا ہیں؟ اور وہ رائج ہے، رائج بھی ہے. وہ رائج کیا ہے؟ وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ کرپٹو کرنسی ہے، وہ آ چکی ہے. تو آپ رجحانات کیوں اس میں شامل کر رہے ہیں؟ تو آپ کی جو تصدیق تھی اس پر موضوع نے فائنلائز ہونا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ابھی رجحانات یہ ہیں کہ بعض ممالک اس کو سرے سے ریجیکٹ کر چکے ہیں، بعض ممالک زیر غور رکھے ہوئے ہیں، کچھ نے اس کو اپنایا ہے لیکن قانونی طور پہ نہیں اپنایا، کچھ نے اس کے بارے میں قانونی پیش قدمی بھی شروع کر دی ہے. تو رجحانات یہ چل رہے ہیں. تو اس بات کو پروفیسر صاحب نے آن کیا اور یوں جو ہے یہ موضوع کا انتخاب ہوا. پھر بڑا مختلف قسم کا موضوع ہے جی، عام نیز سے ہٹ کر. بالکل یہ اسلامک فائنانس سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسلامک فائنانس ہے. شعبہ اور ڈگری میری جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کی ہے، علوم اسلامیہ کی ہے، لیکن تخصص جو ہے وہ اسلامی معاشیات ہے. کیونکہ میرے جو نگران مقالہ ہیں استاذ محترم، ان کا بھی تخصص اسلامی معاشیات ہے. اور آپ تو خیر ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، تصوف میں بھی، تاریخ میں بھی اور اسلامی معاشیات میں بھی اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں. تو یوں یہ سفر شروع ہوا تو مجھے رہنمائی دی گئی کہ آپ نے لٹریچر ریویو کو عام طور پر مائنر سا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تھوڑی توجہ دی جاتی ہے، تو آپ خاص طور پر اس کو لیں. اب میں نے لٹریچر ریویو کو جب سٹارٹ میں شروع کیا تو تھوڑی سی چند چیزیں سامنے آئیں، اردو کی اور عربی کی کوئی ایک آدھ چیز ملی، انگلش میں بھی کوئی خاص چیزیں تک رسائی نہ ہو پائی اس وقت. لیکن جب جستجو ہوتی ہے اور آپ سرچ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ریسرچ ہے یہی کہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، بار بار ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. تو یہ پھر کام یہاں نے صحیح مخرج کے ساتھ اس کو ادا کیا، ری سرچ. واہ واہ. دوبارہ سے اس کو تلاش کیا جائے، ایک نئے سرے سے اس کی جستجو رکھی جائے. یوں جب اس کا آغاز ہوا تو یہ کام جو لگ رہا تھا کہ شاید مقدمے کے چند ایک صفحات ہوں گے، اب یہ جا کر تھیسس کا پورا ایک چیپٹر بن جاتا ہے. اور اس کو میں 3 فصول کے اندر تقسیم کرتا ہوں. فرسٹ آف آل کاغذی زر، سیکنڈ الیکٹرانک کیش، اور تھرڈ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی. پھر ہر ایک کے اندر 3 زبانوں میں جو لٹریچر ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، عربی، انگریزی اور اردو. اچھا، پھر ہر زبان میں یہ اسلوب رکھا جاتا ہے کہ عربی میں جو تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں تو فرسٹ آف آل وہ ذکر کیے جائیں. دین ریسرچ آرٹیکل، جو تحقیقی مضامین ہیں ان کو ذکر کیا جائے. اور اس کے بعد پھر بکس کی طرف آئے ہم، کتابوں کی طرف. اس میں کیا مواد موجود ہے؟ ان میں کیا مواد موجود ہے اس کا عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ رائٹر کا نیم، اس کی پبلشنگ ڈیٹیلز یہ ڈسکس کر دی اور اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں لٹریچر ریویو میں اس کے مشمولات کو ڈسکس کیا
کہ اس کے کنٹینٹ کیا ہیں, اس میں کن چیزوں کو زیر بحث لایا گیا ہے, اس کے نتائج کیا جو ہے رائٹر نے مرتب کیے ہیں, اور پھر کون سے ایسے اہم پہلو تھے جن کی طرف توجہ نہیں رہی اور ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یوں اس کا ایک تجزیہ بھی کیا گیا. اب یہ جو پی ایچ ڈی کا مرحلہ ہے, اس میں ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تھیسس میں سے ایک ریسرچ آرٹیکل جو ایچ ای سی کے ریکگنائزڈ ریسرچ جرنلز ہیں ان میں آپ نے پبلش کروانا ہوتا ہے. اچھا, تو اب وہ ہونا آپ کی ریسرچ میں سے چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ جو ریسرچ آرٹیکل تھا تو وہ بھی معاصر لٹریچر پر ہوا کہ کرپٹو کرنسی پر معاصر لٹریچر کا مقاصد شریعہ کے تناظر میں تجزیاتی مطالعہ, کہ اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے انہوں نے اس کے جواز کی طرف گئے ہیں, عدم جواز کی طرف گئے ہیں, جواز کی طرف گئے ہیں تو اس کی بنیادیں کیا تھیں, عدم جواز کی طرف گئے ہیں تو اس کی بنیادیں کیا تھیں, پھر جواز والے جو ہیں ان کی بات مقاصد شریعہ کے تناظر میں مستحکم ٹھہرتی ہے یا عدم جواز والوں کی بات جو ہے وہ مقاصد شریعہ کے تناظر میں مستحکم ٹھہرتی ہے. بڑا مطلب تحقیق ہے مسلسل. تو یہ تو ایک سفر ہے, جہد مسلسل کا سفر ہے. اور یوں بھی ہوتا ہے اس میں کہ آپ رات کے پچھلے پہر تک کام کرتے ہوئے آپ سستانے کے لیے کچھ دیر جدا ہوئے اپنے کام سے, اور آپ کو پھر ایک خیال نے دوبارہ بیدار کر دیا ہے کہ آپ اس کام میں پھر انوالو ہو جائیں اور اسے لکھ لیں تاکہ اس کو قید العلم بالکتابہ, تو لکھ کر علم کو قید کر لیں. استعین بیمینی کا, اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کر, کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھ کے اپنے حافظوں کی مدد کریں. تو لکھ کر جو ہے استعانت والا کام یہ ایک ضروری عنصر ہوتا ہے تحقیق اور تجزیے کے میدان کے اندر. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر حافظ محمد حسن محمود لنگڑیال اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور اس میں کتنی باریک بینی تھی, کتنے اس کی شکیں ہیں, کتنے مراحل ہیں, اور کتنی محنت ہے, اور پھر جا کے کہیں یہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. تو مجھے یہاں ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں. تو وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی, بولے دل کی بولی.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद साहब, ये बताइएगा कि पीएचडी तो माशाल्लाह मुकम्मल हो गई, लेकिन इससे पहले जो आपकी इब्तिदाई तालीम थी या पीएचडी तक पहुंचने के जो तालीमी मराहिल थे, ज़रा उससे भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, आखिरी स्टेज पर तो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन उस सफ़र में जो हमने मराहिल तय किए होते हैं, डेफिनेट वो भी ज़िंदगी का एक अहम और तालीमी सफ़र जो होता है बड़ा यादगार होता है। वालिदैन वो शख्सियात हैं, हस्तियां हैं कि जो या वालिद है या उस्ताद है, जो कामयाबी पर दिली तौर पर खुलूस के साथ, जिनकी खुशी में कोई शक व शुबा नहीं होता, और दर हकीकत ये कामयाबी को अपनी कामयाबी ही होती भी उनकी कामयाबी है कि दर हकीकत मसनू की चीज़ साने की तारीफ़ है, मसनू की तारीफ़ साने की तारीफ़ होती है, तो शागिर्द की तारीफ़ उस्ताद की तारीफ़ होती है, फर्जंद की तारीफ़ वो उसके वालिदैन की तारीफ़ होती है। तो मेरे जो वालिद साहब की जुस्तजू थी कि मैंने अपने बेटे को हाफिज़ बनाना है। अच्छा।
بڑے بیٹے کو حافظ بنانا ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے بھی بڑے بھائی تھے لیکن وہ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو والد صاحب نے وہی اپنی جو تھی ایک خواہش، تمنا اور آرزو، اس کے مطابق حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کروایا. اچھا. اور وہ سالانہ جو اجتماع ہوتا تھا ملتان میں، بین الاقوامی اجتماع دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، تو اس میں حاضری دیا کرتے تھے. اچھا. وہاں جب آئے تو انہوں نے مدرسۃ المدینہ کے کچھ طلباء کو دیکھا. وہ ان سے انسپائر ہوئے کہ چھوٹے سے بچے ہیں اور وہ تہجد میں ان کی جستجو، فجر تو بعد میں ہے، وہ تہجد میں وضو کر کے جا کے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک جو ہے تحریک بنی، اور میرے لیے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جہاں یہ بچے پڑھتے ہیں میں نے بھی اس کو جا کے وہیں پر حفظ کروانا ہے. تو اچھا، وہ بچوں کے جب معلومات لی گئیں، وہاڑی سے ان کا تعلق تھا، میرا تعلق بھی وہاڑی سے. والد صاحب نے جب ان کا معلومات حاصل کی تو پتہ چلا وہ فیصل آباد میں حفظ کر رہے ہیں. اچھا. فیصل آباد میں جو مدرسہ ہے فیضان مدینہ، وہاں پر حفظ کرتے ہیں. والد صاحب چونکہ نیت اور وہ تھا، اب یہ تھا کہ بڑا بیٹا ہے، اس کی طرف میلان رجحان. اب والد والدہ خود بتاتے ہیں کہ ہم چھوڑ آتے تھے لیکن بعد میں خود جو ہے وہ گریہ بھی کر رہے ہوتے تھے محبت میں اور چاہت میں، لیکن تمہارے سامنے شو نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارا دل نہ پسیج جائے اور تم اپنے اس تعلیمی سفر میں پیچھے نہ ہٹو. تو الحمدللہ اللہ پاک نے فضل کیا، استقامت عطا فرمائی. 99 میں نے جا کے حفظ شروع کیا، اور 2 سال کے عرصے میں، 2 سال سے پہلے ہی تقریباً پونے 2 سال میں حفظ قرآن الحمدللہ مکمل کیا. اور 2001 سے ہی میں نے الحمدللہ قرآن حکیم تراویح میں پڑھانا شروع کیا. اور آج جو ہے یہ 2021 ہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے 21 بار جو ہے وہ تراویح میں قرآن حکیم کے ختم کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. اب حفظ کے بعد مزاج ہے اسکولنگ کا اور یہ سارا. والد صاحب طبعاً مزاجن ایک بینکر تھے، انہوں نے زندگی بینک میں گزاری تھی، یوبیل بینک کے آفیسر تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے جستجو جو تھی، لگن، وہ دینی اور مذہبی طرف جو ہے وہ مائل الحمدللہ تھی. تو انہوں نے میٹرک کے بعد، اچھا میٹرک میں جب پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ نا درسگاہ جو ہے وہ والدین ہیں. اب میٹرک ایگزام مسلسل مل رہی ہے، میٹرک ایگزامز ہو رہے ہیں. اب بطور ایک، کیونکہ ذہن میں پختگی نہیں ہے، عمر میں پختگی نہیں ہے، تو بات سامنے رکھتے ہیں والد صاحب کے کہ یا تو میٹرک کے امتحان دلوا دیں یا قرآن حکیم تراویح میں پڑھوا لیں، ایک کام ہوگا. اب والد صاحب کا جو ڈیسیجن ہے، اگر وہ اس وقت مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو ہے میٹرک بہت ضروری ہے وہ کرو اور حفظ قرآن کو پڑھنا چاہے اس سال چھوڑ دو، ایک یہ عمومی طور پر تو تھا کہ سوچ یہ دے دیا جاتا. لیکن والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میٹرک تم نے چھوڑنی اگلے سال ہو جائے گی، لیکن نہیں، اگر اس سال آپ نے قرآن حکیم نہیں سنایا تو یہ آپ کا اگلے سال کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپنا تراویح میں قرآن حکیم پڑھائیں. اب تراویح میں قرآن حکیم پڑھنے کا ثمرہ یہ ملتا ہے، برکت یہ ملتی ہے کہ میٹرک بھی اسی سال ہو جاتی ہے. اچھا، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول وہاڑی. اچھا، میں وہاں پر چونکہ حفظ کے بعد میں نے ڈائریکٹ 9th شروع کر دی تھی، اس میں بھی میں جو ہے یہ کریڈٹ میرے وہاں کے جو میٹرک کے اور مڈل کے استاد تھے محمد انعام وارث صاحب، ان کو جاتا ہے. آج بھی وہ دی فیسیلیٹیٹر اسکول کے نام سے وہاڑی میں اسکول چلا رہے ہیں. اس وقت آپ کے ہیڈ ماسٹر کون تھے وہاں، جو ذہن میں ہے؟ میرا خیال اصغر سلیمی صاحب تھے. بڑا نام ہے ان کا. جی. اور چونکہ مجھے جو ہے نا وہاں اسکول میں بطور ایک، میں نے انرول نہیں تھا پراپر، ویسے ہی کلاس میں سر نے اپنے تعلق سے بٹھا دیا کہ چلیں آپ آئیں. الحمدللہ وہ قرآن حکیم جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کی گرہیں جو ہیں وہ کھول دیتے. تو اب استاد صاحب کا یہ تھا، لغاری صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے سائنس مضامین کے، انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا ریگولر داخلہ بھیجوں، لیکن چونکہ آپ انرول نہیں ہے پراپر تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ آپ کا داخلہ جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا. والد صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ درس نظامی کی طرف الحمدللہ مائل کیا، رغبت دلائی. حالانکہ ضرورتیں بھی تھیں، معاشی ضرورتیں، باقی چیزیں، تو درس نظامی کا سفر جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہوتا ہے. درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ ہی تدریس کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو پڑھا ہے اسے پڑھانے کے لیے موقع ان اساتذہ کے ساتھ میسر آ جاتا ہے جن سے خود پڑھا ہے. تو یہ ایک بڑی شرف کی بات تھی، اور اساتذہ نے بھی فراخ دلی سے الحمدللہ اپنے ساتھ جو ہے یہ موقع فراہم کیا اور بڑی شفقتیں ان کی رہیں. آج بھی میں چونکہ تدریسی ایک شغف تھا، جب میں نے پی ایچ ڈی شروع کی اور وہاں مجھے ریسرچ اسکالر کی جاب جو ہے وہ یونیورسٹی میں ملتی ہے،
تو مدرسہ اور وہ درسیات اور تدریس جو ہے اسے موقوف کرنا پڑتا ہے، اور یونیورسٹی کی تدریس اور وہاں بھی وزٹنگ لیکچرز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ دل میں رغبت تھی کہ درس نظامی پڑھانے کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے، تو خود بخود جو ہے وہ کچھ طلبہ آ جاتے ہیں کہ ہم نائٹ میں، شام میں درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں، رات کے اوقات میں، دن میں ہماری مصروفیت رہتی ہے، تو وہ ایک سلسلہ جو ہے جیسے ہی مدرسہ موقوف ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں جو ہے نا ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، پروفیسر صاحب جو ہیں، یہ میرے ایم فل کے سپروائزر بھی ہیں، اور انہوں نے مکمل اس میں رہنمائی بھی دی، آگے پی ایچ ڈی کے لیے بھی وہی ایم فل جو ہے وہ سنگ میل بنتا ہے۔ اور اس میں استاذ محترم نے کئی چیزوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ پرکھنا، کئی کام جو تھے یعنی میرے جو فیلوز تھے انہیں وہ سجیسٹ نہیں کیے، ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ریکمینڈ نہیں کی کہ تم یہ اصلاحات کرو، مجھے وہ کی، اصل میں وہ جانچنا چاہ رہے تھے کہ کام میں کتنا شغف رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں یا کام سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کی، اور پھر یہ جو ہے تصنیف کا سلسلہ چونکہ سر آزاد صاحب کی ایک خاصیت ہے، تو انہوں نے پرکھا ہی اس لیے تھا کہ یہ آگے تصنیفی کام میں ساتھ چلیں، تو سر کی جو تصنیفات آئی ہیں ان میں مجھے پروف ریڈنگ کا جو ہے کام مجھے سونپا گیا، سرتال کا صوفی آہنگ پہلی کتاب آئی، پھر ریحانت النبی امام حسن مجتبی احوال و آثار آئی، پھر آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ طبع ہوا، اس کی پروف ریڈنگ، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اب بھی قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ بڑا اعزاز ہے کہ بھی استاد محترم کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کی آپ نے، اور یقیناً اس سے آدمی کو علم بھی حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری نئی معلومات بھی ظاہر آدمی کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحقیق کا سفر کس انداز سے جاری و ساری رہتا ہے اور اساتذہ کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی کاوش کریں، توجہ کریں، تو اللہ عز و جل قرآن مجید کی برکات جو ہے وہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ آدمی کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बस
मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे दीनी मदारिस हैं उसमें जो निसाब पढ़ाया जा रहा था, क्या अब भी वही रिवायती निसाब पढ़ाया जा रहा है या उसमें कोई मौजूदा ज़माने के मुताबिक कोई तब्दीली आई है? जी, बड़ा ये अहम आपका सवाल है, और इस जानिब तवज्जो जो है वो अहले मदारिस ने कर ली है। बड़ी सतह पर वो इस ज़रूरत को समझ रहे हैं कि जब मदारिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे निसाब का हिस्सा हैं, अच्छा, ये तवज्जो भी इसलिए गई कि मदारिस की एक बड़ी तादाद, यानी जैसे मैं बात करूं कि हमारे जो साथ तदरीस करने वाले हैं उनमें से एक बड़ी तादाद ने एमफिल का रुख किया। जब वो तहकीक की तरफ गए, उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मार्केट में ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है, हमारे मुआशरे को उस तरफ जो है ज़रूरत है, तो उन्होंने वो अपनी तवज्जो के मुताबिक, अपने समझ और फ़हम के मुताबिक निसाब को ढालने की तजावीज़ दी, और वो किसी हद तक उन लोगों तक पहुँची। और असल ये था कि सिर्फ उन तक पहुँचाना नहीं था, उस बॉडी में जब ऐसे लोग आएंगे, ऐसे जहन आएंगे, तो फिर ये तब्दीलियाँ आती हैं। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला पहुँच चुका है कि ये लोग जिनके जहन जो हैं वो असली तकाज़ों को समझ रहे हैं, असली मसाइल को समझ रहे हैं, तो वो उन बॉडीज़ में शामिल हैं, उन मजालिस में शामिल हैं, उन सतहों पे पहुँचे हुए हैं, उनके पास ऐसे ओहदे हैं कि वो निसाब में अपनी
چیزیں جو ہیں اپنے سوچ کے مطابق، فہم کے مطابق شامل کروائیں. انگریزی، ریاضی، کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دینی مدارس کے نصاب کا حصہ ہیں، جو میرے علم میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اور یہ آج نہیں ہے. جب میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 سال پہلے جب میں نے مدرسہ کو ریزائن کیا تو اس وقت جس کلاس کو میں پڑھا رہا تھا انہیں میں نے BA لیول تک پہنچا دیا تھا. یعنی مدرسے میں ہی وہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، یہ سہولت فراہم کی گئی کہ آپ صرف درس نظامی نہیں پڑھیں گے، آپ کو ساتھ میں میٹرک، انٹر، بیچلر اور ماسٹر کی باقاعدہ تعلیم دی جائے گی. اور وہ ان کو سہولت اسی ایک جگہ پر دونوں اسناد کہ دینی تعلیم، درس نظامی بھی ان کی مکمل ہوگی اور ساتھ میں وہ ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ بھی لے چاہوں. کل کو انہیں ایکولنس اور وہ جو معادلت سرٹیفکیٹس اور ان کی طرف انہیں صعوبت نہیں اٹھانی پڑے گی. ان کے پاس وہ پراپر جو ہے بورڈ کی اور یونیورسٹی کی ڈگریز جو ہیں وہ موجود ہوں گی اور وہ جا کر وہ مارکیٹ میں پرفارم کر سکیں گے، جو کہ ایک اسکول، یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا فرق کرتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، متبر بھی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ساری باتوں کو، سارے مسائل کا ادراک ہے. یہ جو مسجد اور ممبر ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن فی زمانہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر وہ اس انداز سے لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجوہات کی طرف جائیں وہ بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے حل کی طرف جائیں یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے پاس وہی ایک روایتی اسلوب اور انداز ہے. ممبر پر بیٹھنے والا جو ہے اس نے ایک اپنا دائرہ کار رکھا ہوا ہے، اپنا مطالعہ کی اس کی حدود ہے، اور اس نے وہیں تک محدود رہنا ہے. منتخب اس کی چیزیں ہیں تو وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ تیاری کرتا ہے اور اسے ڈیلیور کرتا ہے. اب اسے یہ نہیں ادراک ہوتا کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہے، کن اخلاقی اقدار میں بگاڑ آ رہا ہے، کن جو ہے وہ خاندانی نظام میں جو دراڑیں ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ پھیلتی اور پھولتی چلی جا رہی ہیں. تو اسے ادراک نہیں ہوتا. اب وہ اگر دیکھے گا کہ طلاق کے اسباب کیا بن رہے ہیں، عدالتی خلا جو دائر ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا بن رہی ہیں، اولاد جو ہے وہ والدین کے باغی ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو جب اسے ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا، وہ اس کا سروے نہیں کرے گا، اس پر نظر نہیں رکھے گا، تو ممبر پر بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا. اب وہ کیا ہوگا کہ واقعات جو ہیں اور وہ جو ایک روایتی اور وہ انداز ہے اس کے مطابق وہ ڈیلیور کرے گا. اب جو آ کے سننے والا ہے اس کی بھی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتوں میں شغف ہی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں گے اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب جو ہیں وہ 1 گھنٹے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری 5 منٹ میں لوگ آتے ہیں. 99% لوگ جو ہے وہ یا 90% لوگ، صرف 10% لوگ ہوں گے. 10% بھی ایک مطلب بڑی بات ہے کہ جہاں آ جائیں گے، لیکن جہاں لوگ ضرورت کے مطابق معاصر مسائل پہ بات کریں گے، ان کی جو ہے ضرورت کو سمجھ کر بات کریں گے، وہاں ایک تعداد ایسی ہوگی. ذہنی سوال اور پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ پھر یہ جو ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے خطیب ہیں، علماء ہیں، پھر ان کی تربیت کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے؟ وہ بھی ضروری ہے نا سر؟ بالکل ضروری ہے. اس کے لیے کوئی جیسے ریفریشر کورس ہوتے ہیں، تو کچھ ایسا سسٹم کوئی رائج ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کچھ ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ اس سطح پر نہیں ہے کہ جتنی ضرورت ہے ضرور. جیسے کہ سرکاری طور پر دیکھیں تو دعویٰ اکیڈمی جو ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تحت قائم ہے، تو وہ دعویٰ اکیڈمی ایسے کورسز کرواتی ہے مفتیان اکرام کے لیے، خطباء کے لیے، علماء کے لیے، کہ جہاں انہیں معاصر مسائل کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس وقت ضروری جو مسائل ہیں، جو اصلی مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، پھر ان کے حل کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ان سے پھر آراء لیتی ہے، تجاویز لیتے ہیں اور اس کے حل کے. یوں ہی پھر جو کچھ تنظیمات ہیں انہوں نے بھی ایسا سسٹم لانچ کیا ہوا ہے کہ جو آئمہ، خطباء، علماء کے لیے باقاعدہ ورکشاپس رکھتے ہیں ان کی تربیت کے لیے. مجھے ابھی ملتان میں ہی مفتی صاحب ہیں جو یہاں دارالفتہ اہل سنت قائم ہے انصاری چوک کے قریب فیضان مدینہ میں، تو وہ مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ابھی اس وقت ایک سیشن چل رہا ہے مختلف شہروں میں، جس میں ہم نے وزٹ کر کے مختلف شہروں کو وزٹ کرنا ہے، وہاں علماء کو، آئمہ کو، اسپیشلی آئمہ اور خطباء کو اکٹھا کر کے ان کی تربیت کرنی ہے. تو یہ تربیت ضروری ہے. اچھا پھر یہ کہ اگلے کو تربیت کے لیے تیار کرنا، اب مسائل وہاں آتے ہیں کہ اگلا تربیت کے لیے تیار بھی ہو. تو ان کے پاس ایک ایسا سسٹم نظر آیا کہ جو
آگے آئمہ خطبہ جو ہیں وہ تربیت کے لیے باقاعدہ تیار بھی ہیں اور ان کی تربیت کی بھی جا رہی ہے. یوں ہی اور تنظیمات جو ہیں ان کے پاس بھی بعض نے یہ سسٹم جو ہے وہ شروع کیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جس قدر ضرورت ہے یہ اتنے نہیں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اور بڑھوتری کی بھی ضرورت ہے. ہاں جی آئے گی اور آنی بھی چاہیے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عموماً جو مساجد میں ہمارے علماء کرام ہیں یا خطبہ ہیں یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں فی زمانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سن کر بڑا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے. تو کیا من حیث القوم ہمیں اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا فرد ہیں، اہم فرد ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کی کوئی فیسلٹیز فراہم کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹ جی، یہ تو ایک بڑا لازمی عنصر ہے کہ امام کو مثالی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو شومی قسمت سے یہ ٹرینڈ ہے کہ امام ویسا ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے جو کم سے کم پیسوں میں راضی ہو جائے اور وہ سسٹم کو چلاتا رہے. اب اس کی پھر ڈیوٹیز جو ہیں ان پہ دیکھا جائے تو ساری گنوا دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس کا جو ہے نا مسجد کھولنا بند کرنا، اذان دینا، بچوں کو پڑھانا، سارے کام ان کی ایک لمبی لسٹ اور فہرست ہوتی ہے اور اس کا پھر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو وہاں امام جو ہے ایک مثالی کردار کا حامل ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے. اور شریعت مطالعہ فقہ پڑھے تو آغاز میں ہی جو کتاب ہے نور الاضاء، وہاں پوری امام کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہیں کہ امام جو ہے وہ سب سے اچھا قاری ہونا چاہیے. اگر کافی سارے قراء اکٹھے پوری ترتیب بتائی کہ وہ ان میں جو ہے نا جو بڑا عالم ہے اسے امام ہونا چاہیے، یعنی یہ ساری چیزیں. اگر عالم قاری کافی سارے ہیں تو پھر کس کو امام بنائیں گے؟ فرمایا جو ان میں سے وجی ہو، جس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا اس پہ وجاہت ہو، اسے. کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کی وجاہت ہے، فرمایا پھر جو ہے جس کا نسب عالی ہے اسے امام کے طور پر مقرر کیا جائے. سید ہے، سید اشرف نسب ہے تو سید کو امام بنایا جائے. فرمایا سادات کافی سارے ہیں تو پھر کس کو؟ جس کی عمر زیادہ ہے، کہ اسلام میں جس کی عمر زیادہ گزری ہے اس کا رتبہ اور مقام بھی اتنا زیادہ ہے. بزرگ یعنی آپ پڑھیں، ہم پڑھیں، وہاں جا کے جانیں تو ہمیں پوری ایک تربیت مل رہی ہے کہ امام کے منصب کے لیے ہر عام و خاص کو نہیں منتخب کیا جائے گا. کتنی اہلیت ہونی چاہیے اس میں. امام کیا ہے؟ جو آگے ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں اس کو آگے کر دیا ہے اور باقی علم میں، قرات میں، منصب میں، اس کی وجاہت میں، شخصیت میں، ہر چیز میں وہ آگے ہونا چاہیے. یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں بڑی وسعت ہے، آپ ماشاءاللہ وہاں لیکچرز بھی دے رہے ہیں، دیگر جگہوں پر بھی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو کیا اس تحریک کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے امام ہیں ان کے لیے بھی باضابطہ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار اپنایا جائے کہ ان کو بھی معقول مشاہرہ جو ہے وہ دیا جائے؟ بالکل، یہ تحریک تو ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں یہاں اس کی عزت نفس کا لحاظ بھی بڑا ضروری ہے. عزت کی جو ہے ہر شخص کر لیتا ہے، کر لیتا ہے. امام دیکھیں جس کو امام مقرر کر لیا نا، اس کے انتخاب سے پہلے آپ ضرور دیکھیں، وہ سارا بتایا کہ جس کو منتخب کرنے اس کے پہلے اچھی طرح سے آپ وہ کر لیں کہ جو سب سے عالی آ رہا ہے اس کو امام مقرر. جب اس کو مقرر کر لیا ہے تو اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کہ ان کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر واقعتاً ان کے پیچھے چلیں. وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر احتیاج ہوگا. وہ ذہنی طور پر اگر مطمئن نہیں ہوگا، معاشی طور پہ، اپنے جو ہے نا خاندانی طور پہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوگا، تو آپ کی نماز دیگر معاملات میں بھی اس کی یکسوئی نہیں ہوگی. جب امام کی یکسوئی نہیں ہے تو مقتدیوں کو اس کا جو ہے نا اثر، اور کیونکہ مقتدیوں کی تو وہی نماز ہے جو امام کی نماز ہے، تو اگر امام ہی کی نماز میں جو ہے وہ فکری انتشار ہے، ذہنی انتشار ہے، تو پھر مقتدیوں پر بھی اس کے اثرات جو ہیں. یہاں حلقہ خوبصورت ملتان کے جناب خان خلیل الرحمن خان نورزئی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے اس حوالے سے، میں پھر ان کا لنک آپ کو بھیجوں گا. تو وہ آج کل اسی پر کام کر رہے ہیں کہ بھئی امام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو جو ہے وہ تنخواہیں وغیرہ اس انداز سے دی جائیں، ان کی عزت کی جائے. اچھا، یہاں آپ سے بہت ساری باتیں ہو گئیں. اس سے پہلے کہ میں خصوصی پیغام لوں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا، کیا اس پر یا اس انداز کا کوئی اور موضوع اس سے پہلے اس پر کوئی کام ہوا پوری دنیا میں یا پاکستان میں یا باوجود ذکر یونیورسٹی میں؟ جیسے میں نے پہلے اس کیا نا، لٹریچر ریویو
سابقہ کام کا جائزہ. یہ فرسٹ چیپٹر میں نے یہی چیز پیش کی ہے کہ جو بھی کام اس موضوع پر ہو چکا, کیونکہ دیکھیں نقود جو ہے کرنسی, ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کے پاس کوئی کرنسی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس دور سے آغاز کیا اپنے ریسرچ کا, وہ ساری اس کی ہسٹری بتائی ہے. یہاں وہ جو بارٹر سسٹم سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب جو ہے انسان کو بارٹر اشیاء کے تبادلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, وہ اپنی اشیاء کی ضرورت کے لیے خود سفر کرتا رہتا تھا اور اس کی تلاش بھی سیار خود کرتا تھا. پھر کرنسی کے طور پر اس نے جو چیز قیمتی تھی اسے مقرر کرنا شروع کر دیا. پھر جو ہے یہاں تک اس کو معدنیات چیزیں ملیں, پھر اس نے یہ سکے بنائے, پھر کاغذی زر آیا. اب تو پھر کاغذی زر سے اگلی چیز جو ہے الیکٹرانک کیش آ گیا کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی, آپ کو کاغذی زر کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیپر نوٹ آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ موبائل ایپ سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بچوں کی اسکول فی دے دیتے ہیں, آپ بل پے کر دیتے ہیں, آپ اپنے یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. یہ الیکٹرانک کیش ہے. بات یہاں بھی نہیں رکی, بات الیکٹرانک کیش سے بھی آگے چلی گئی. الیکٹرانک کیش تو در حقیقت ریپریزینٹ کر رہا ہے آپ کے کاغذی زر کو. ٹھیک ہو گیا, کاغذی زر کا یہ ایک نمائندہ ہے, پیچھے اس کا کاغذی زر ہوگا تو یہ آپ کا کام کرے گا, آپ جا کے بینک میں جمع کروائیں گے. اس کے پیچھے مرکزی ایک بینک موجود ہے, مرکزی حکومت موجود ہے. کرپٹو کرنسی کا تصور کیا ہے, یہ اگرچہ لانچ تو جا کے ہو رہی ہے 2009 کے اندر, 2008 میں اس کا تصور دے رہا ہے ستوشی ناکاموتو, اور لیکن اس کا خیال ڈیوڈ چوم جو ہے وہ 80 کی دہائی کے اندر لے آتا ہے, اور وہ ایک لے کے آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو اے ٹی ایم اور یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اے ٹی ایم مشین بھی جو ہے وہ 1967 کے اندر جو ہے وہ پہلی لندن کے اندر لگتی ہے, جسے 2017 کے اندر سونے کی مشین سے تبدیل کر دیتے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس نے اتنا جو ہے جو پہلی مشین نصب کی گئی تھی بارکلیز بینک نے لگائی تھی وہ, اور شیفرڈ نامی شخص نے اس کا ایک اپنا نظریہ پیش کیا تھا. بلکہ ابھی ایک الگ طوالت ہے. تو اب بات اس الیکٹرانک کیش سے بھی اس نے کہا کہ یہ تو ٹرانزیکشنز جو ہیں اے ٹی ایم کی اور یہ احتیاج کو چھوڑیں, اب انٹرنیٹ کرنسی ہونی چاہیے, ڈیجیٹل کرنسی جس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں, اور انگلش کے عربک میں اس کو ہم کہتے ہیں النقود الافتراضیہ, اور اردو میں بھی کرپٹو کرنسی, اور اس کو ایسے کرپٹو کرنسی کے لیے بٹ کوائن کا ورڈ زیادہ فیمس ہے, بٹ کوائن کے نام سے وہ جانی جا رہی ہے. آج جب یہ آتی ہے بٹ کوائن تو 200 بٹ کوائن کے ساتھ فرسٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, 200 بٹ کوائن سے ایک پیزا پرچیز کیا جاتا ہے. اچھا, اور آج ایک بٹ کوائن کی مالیت جو ہے وہ آلموسٹ 8 ملین ہے. اچھا, 80 لاکھ روپے کی ایک جو ہے, یعنی اس کا تو منٹ میں سیکنڈز میں اس کا اپ ڈاؤن چل رہا ہے طلب و رسد والے. اچھا, اس کی اصل کیا ہے, یہ ڈی سینٹرلائز ہے, بٹ کوائن ڈی سینٹرلائز ہے. ضرورت کیوں پیش آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری اپنی مالیت ہے, جب میں اسے کہیں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں مرکزی بینک درمیان میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پہ چارجز دو, اس میں مجھے ٹیکس ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ مرکزی بینک کو مائنس کرو, جب میں نے کمائی ہے چیز. اچھا, پھر حکومتوں پر لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا نا, اس وجہ سے ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ حکومتوں سے ہٹ کر عوامی طور پر یہ بلاک چین سسٹم پہ بنائی گئی. بلاک چین سسٹم یہ ہے کہ جس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں, ہر ایک کے کھاتے میں تمام ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے, تو کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. بلاک چین سسٹم جیسے ہمارا نادرا کا سسٹم ہے, ہمارا یونین کونسل ہے کہ وہاں ہر ایک کا اندراج ہو رہا ہے جب پیدا ہو رہا ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہیں. اب یہ ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے بلاک چین سسٹم کا یہ کر لیا ہے کہ آپ جب وزٹ کرتے ہیں آپ نے جو میڈیسن آپ کو ہو رہی ہیں وہ سارے کا سارا ریکارڈ اس میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے, چینجنگ. بہرحال بلاک چین کی ایک الگ ٹیکنالوجی پہ ان ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے, اس کا انٹروڈکشن میں نے اپنے تھیسس میں بھی شامل کی ہے. تو یہ جو کرپٹو کرنسی تھی یہاں تک بات پہنچی ہے. اب کرپٹو کرنسی میں پھر ہر چیز کو کنورٹ کرنے کے لیے کہ آگے جا کے پیپر نوٹ کو سرے سے ہی مائنس کر دیا جائے اور کرپٹو کرنسی ہی آ جائے, اس کا پلان چل رہا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں سینٹرلائز کرپٹو کرنسی بھی انہوں نے بنا دی USDT کے نام سے, کہ جو ڈالر کے مقابل میں رہتی ہے اس میں بہت زیادہ اپ ڈاؤن نہیں چلتا. تو ڈی سینٹرلائز, اصل تو ڈی سینٹرلائز نظریہ ہے کہ کوئی مرکزی ادارہ نہیں ہے, کوئی مرکزی بینک نہیں ہے, کوئی جو ہے نا مرکزی حکومت نہیں ہے, عوامی کرنسی ہوگی, عوامی کا لین دین سے اس کا جو ہے نا وہ ریٹ زیادہ بھی ہوگا کم بھی ہوگا, وہ چاہے اس میں سرمایہ دار لوگوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے اثر کہ جس چیز میں زیادہ جو ہے نا وہ پیسہ ڈالیں گے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ جو ہے وہ چلی جائے گی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی تفصیل کے ساتھ جو ان کا PhD کا مقالہ تھا اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. اور سب ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام جو ہے نا وہ عطا کیجیے. چونکہ میں ایک متعلم ہوں, طالب علم بھی ہوں, ساتھ میں اللہ نے مجھے معلم کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے, تو لگن, جستجو, محنت اور یقین, یہ عناصر اگر انسان
हासिल कर लेता है और उन पर कारबंद हो जाता है। मेहनत मुसलसल हो, यकीन उसका पुख्ता हो कामयाबी का, जुस्तजू और लगन भी अपने टूटने ना दे, कहीं पर उसका हौसला, उसकी लगन और उसकी जुस्तजू जो है उसमें कहीं दराड़े ना आए। तो अगर ये अनासिर वो ले लेता है तो फिर मुराद, मंजिल और कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरती है। उसकी मंजिल, उसकी मुराद और उसकी कामयाबी को उससे कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि रब्बे लम यज़ल किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को रायगा नहीं फरमाता, तो मेहनत करने वाले को उसका समरा अता फरमाता है। ये मेहनत और यकीन जो है, जुस्तजू और लगन, ये तालिब इल्म के लिए भी पैगाम है और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कारोबार में है, अपने और मशागिल में है, उसके लिए भी है कि हम असल में हमारा ये होता है कि हम एक समत में चलते हैं और थोड़ा जाने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि ये मेरी समत जो है वो ठीक नहीं है, हम दूसरी समत में चलना शुरू कर देते हैं, यूटर्न ले लेते हैं। हाँ, फिर जो है हम कुछ चलने के बाद हम फिर समत चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमने मुख्तलिफ समत के अंदर अपनी ताकत जो है, अपना वक्त लगाया है, तो ये अगर हम एक ही समत में कायम रखते तो बिल यकीन वो हमारी मंजिल के हमें करीब कर देता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर हाफिज मोहम्मद हसन महमूद साहब ने कितना खूबसूरत मैसेज आप तक पहुंचाया। वैसे आपका शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, एक शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.